औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और रोज़ाना की तरह मैं आज फिर एक मौजू के साथ हाज़िर हूँ। मौजू जाना पहचाना है। दरअसल इसके मैं पेशेंट्स बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ। बहुत कॉमन बीमारी है, आम बीमारी है, इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में एक दफ़ा आप लोगों से फिर बात की जाए, क्योंकि मैं इसके मरीज़ बहुत कॉमनली देखता रहता हूँ। अपने कुलीग डॉक्टर्स के फैमिलीज़ में भी देखता हूँ और कॉमन प्रैक्टिस में भी देखता हूँ, तो मैं इसके बारे में फिर बात करना चाहता हूँ। और वो है डिमेंशिया, यानी बूढ़े लोगों में भूलने की बीमारी। अब जब उनको डिमेंशिया हो जाता है तो फिर तो वो ना उनको अपना नाम याद रहता है, ना उनको अपने बच्चों के नाम याद रहते हैं, ना उनको अपनी जगह का पता चलता है, ना उनको अपने घर का पता चलता है। वो दुनिया व मा फ़ीहा से बेखबर हो जाते हैं। वो एडवांस स्टेज होती है। हम उन स्टेजेस पे बात करेंगे आज। मैंने कल भी इसी पे बात की थी कि जो डिमेंशिया के शुरू की अलामात होती हैं, कि जो मरीज़ में ज़ाहिर होती हैं और घर वाले उनको पहचान नहीं पाते। आपको चूँकि मैं शऊर और इदराक देना चाहता हूँ कि आप उन अलामात को पहले पिक कर लें कि जो मरीज़ में बाद में बीमारी में ज़ाहिर होंगे। तो हम इसके बारे में मुख्तसरन बात करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो लंबी ना हो। डिमेंशिया भूलने की बीमारी है। पहली अलामत यादाश्त की कमज़ोरी नहीं है। ये बात आपको बड़ी अच्छी तरह याद रहनी चाहिए कि अगर किसी को यादाश्त की कमी की शिकायत हो, अक्सर जवान मरीज़ आके कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे चीज़ें भूलती हैं। ये डिमेंशिया नहीं है। ये ना उलझन है, ना नाम भूलना है, और बहुत कम लोग वो बात जानते हैं जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब इस पे स्टेज पे बात जाती है कि उलझन होने लगती है, नाम भूलने लगते हैं, जगहों के नाम भूलने लगते हैं, दिन रात का पता नहीं चलता, कपड़ों में पेशाब कर देना, ये स्टेजेस जब आती हैं उससे बहुत पहले कुछ और स्टेजेस होती हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। आम तौर पर लोग डिमेंशिया को भूलने से जोड़ते हैं कि बाबा जी को भूलने की आदत होगी, बुढ़ापा हो गया तो ये डिमेंशिया है। नहीं, ये ऐसा नहीं है। जैसे चाबियां कहाँ रखी हैं, किसी का नाम याद ना रहा, या फिर उलझन और शख्सियत में तब्दीली, चाबियां भूलना, बटवा भूल जाना, अक्सर गाड़ी में चाबियां अंदर छोड़ के गाड़ी लॉक कर देना, ये डिमेंशिया की अलामात नहीं है। या शख्सियती तब्दीलियाँ, लोग खुश मिजाज होते हैं और बद मिजाज बन जाते हैं, उनको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो ये भी डिमेंशिया की अलामात नहीं है, ये शुरू की अलामात हैं। और आखिरकार ज़हनी ज़वाल, यानी कंप्लीट डिक्लाइन, मरीज़ बिल्कुल एक वेजिटेबल फॉर्म में, यानी वो ज़िंदा होता है, खाता पीता है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही होती कि वो कौन है, क्या है, क्यों है, कैसे है। तो अब हम इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। जब ये अलामात ज़ाहिर होती हैं, जो जिनका भी मैंने ज़िक्र किया है, तब तक ये बीमारी आपके दिमाग में कई सालों से मौजूद होती है। जब यादाश्त के भूलने की बीमारी शुरू होती है, चीज़ें भूलना, जगहों का भूलना, नामों का भूलना, बच्चों को ना पहचानना, घर का रास्ता पता ना लगना, जब यहाँ पे अलामात आ जाती हैं तो ये बीमारी आपके दिमाग में कई सालों से मौजूद होती है। यानी वो अपना टाइम गुजार चुकी होती है, आपके ब्रेन में वो काम कर चुकी होती है। कभी एक दहाई से भी ज़्यादा, यानी 20 साल, 10 साल, इससे भी ज़्यादा, बल्कि कभी कभी यानी 10-20 साल, बल्कि 30 साल तक बात चली जाती है। तो डिमेंशिया को दिमाग में सेटल होने में टाइम लगता है, और अर्ली डिटेक्शन अगर किसी की जाए तो उसको उसकी डिमेंशिया की डिज़ीज़ को प्रोग्रेस होने से, यानी आगे बढ़ने से
روکا جا سکتا ہے، سلو کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ کون سی علامات ہیں جب دماغ میں ایمائلائڈ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ایمائلائڈ یہ اب ڈاکٹر کی زبان کی باتیں آ گئی ہیں، ایک خاص قسم کے پلیکس ہوتے ہیں، پروٹینز بنتے ہیں، یہ ڈیمنشیا میں دماغ میں جمع ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل پہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سمجھیں کہ ایک زہریلا مادہ ہے جو یاداشت کے سینٹرز کو دماغ میں متاثر کرتا ہے، اس کے اوپر ایک کور چڑھ جاتی ہے اور یہ یاداشت کو خراب کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل ایمائلائڈ پلیک کہتے ہیں، ایک کوٹنگ چڑھ جانا، جیسے آپ لیپ کرتے ہیں کہ دوسرے ایمائلائڈ پلیک بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور کہ دوسرے حصوں میں دماغ کے دوسرے حصوں میں پہلے یہ عمل شروع ہوتا ہے اور دیگر علامات پیدا کرتا ہے۔ برسوں پہلے جب یاداشت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، جب یاداشت خراب ہونے لگتی ہے، اس سے پہلے کی جو علامات ہوتی ہیں وہ ایمائلائڈ پلیکس کے بننے سے پہلے ہوتی ہیں۔ ایمائلائڈ پلیکس جب بننا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ڈیمنشیا اسٹیبلش ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ دماغ کے دوسرے حصوں میں پہلے سے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، جس کے بعد ایمائلائڈ پلیکس بنتے ہیں۔ کیمبرج یونیورسٹی برطانیہ کی ایک تحقیق کے مطابق لوگوں کو ان کے ڈیمنشیا کے شروع ہونے سے کئی سال پہلے تک ایسی علامات ہوتی ہیں، ان کو ٹریک کیا گیا، ان پہ ریسرچ کی گئی، ان کو ایک اسٹڈی میں ڈال کے ان کو فالو کیا گیا کہ انہوں نے یاداشت کے مسائل شروع ہونے سے بہت پہلے ہی دماغ میں خرابیاں ڈسکور کر لی تھیں۔ یعنی کیمبرج میں ایک اسٹڈی ہوئی ہے، کیمبرج یونیورسٹی میں برطانیہ میں، اور انہوں نے کچھ لوگ سلیکٹ کیے اور ان پہ ریسرچ کرتے رہے سالوں تک، جس طرح بات ہوئی کہ 10 سال 20 سال 30 سال تک علامات چلتی رہتی ہیں اور لوگ ان کو پک نہیں کر پا رہے ہوتے۔ وہ ان کو ٹریک کرتے رہے اور انہیں اسٹیبلش ڈیمنشیا، جب ایمائلائڈ پلیک ایک کوٹنگ ہے جو دماغ کے ان حصوں پہ بن جاتی ہے جو کہ یاداشت سے متعلق ہوتی ہیں، تو اس سے پہلے انہوں نے بہت ساری علامات ان میں ڈسکور کی، یعنی ان کو پتہ چلا۔ رد عمل کی رفتار کم ہو جانا، ریفلیکسز جس کو ہم کہتے ہیں، گاڑی جب آپ چلاتے ہیں تو آپ کے ریفلیکسز کام کرتے ہیں، آپ بریک دیکھ کے نہیں لگاتے، گیئر آپ دیکھ کے نہیں بدلتے، یہ آٹومیٹک فنکشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم بہت سارے کام سارا دن آٹومیٹیکلی کرتے ہیں، لکھنے کا کام ہم پین سے آٹومیٹیکلی کرتے ہیں، اس کو دیکھ کے لفظ نہیں بناتے۔ تو آپ کا یہ جو رد عمل کا رسپانس ہے یہ سلو ہو جاتا ہے، لوگوں کے ریفلیکسز سلو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے جو آٹومیٹک دماغ کے فنکشنز ہوتے ہیں ان میں سستی آنا شروع ہو جاتی ہے، تو لوگوں سے غلطیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان سے چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مسائل حل کرنے میں کی صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے۔ گھروں کے چھوٹے چھوٹے مسائل، ایسے مسائل جن کو ہم روٹین میں سالو کر دیتے ہیں، مثلاً گیس کا بل زیادہ آ گیا ہے تو گیس کے دفتر جا کے بل کو ٹھیک کروا لیں، کوئی فائنینشیل پرابلم ہے اس پہ گھر والوں سے بیٹھ کے ڈسکشن کر لیں۔ تو جن لوگوں کو ڈیمنشیا کے ارلی ابتدائی علامات ہوتی ہیں تو ان کو یہ روٹین کی باتیں حل کرنے میں بہت مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس طرح بیہیو کرنے لگتے ہیں جیسے وہ نالائق ہوتے جا رہے ہیں، جیسے وہ دنیا کے کاموں کو نہیں کر پا رہے ہوتے، اور ان کی گرفت یعنی ایک موٹر فنکشن ہے، صلاحیت کم کرنے مسائل حل کرنے کی جو گرفت ہوتی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، یعنی جس کام کو وہ پہلے آرام سکون سے تسلی سے کر لیتے تھے، گرفت نارملی ایک موٹر فنکشن ہے کہ ہم کسی چیز کو پکڑتے ہیں تو مسائل کو پکڑنے کا اور ان کو حل کرنے کا
جو ان کا جو ایک انسان کی صلاحیت ہوتی ہے وہ ڈیمنشیا کے ارلی سٹیجز میں کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن سب سے حیران کن بات جو کہ کسی نے نوٹ بھی نہیں کی ہوتی اور نہ کبھی کسی نے اس پہ سوچا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اسمیل کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے، ان کی سونگھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. کچن میں جاتے ہیں ان کو مسالوں کی، پرفیوم کی، مختلف چیزوں کی اسمیلز کی جو حساسیت ہے، جو سینس ہے، 5 سینسریز، ٹچ، ہیئرنگ، میں نے کل بھی بات کی تھی، نظر آنا، سننا، اسمیل، یہ جو 5 سینسز ہیں یہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ وہ علامات ہیں جو سب سے زیادہ نمایاں تھی اس کیمبرج کی اسٹڈی میں اور سب سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں. یہ علامات سب سے پہلے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب دماغ میں مائلائڈ پلیکس جمع ہوتے ہیں تو سونگھنے کا نظام متاثر ہو جاتا ہے. وہ جن جن ایریاز میں مائلائڈ پلیکس جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس ایریاز کے فنکشنز متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کانوں کا، نظر کا، سونگھنے کا، مختلف جو ہمارے ٹچ کرنے کا. تو اگر کسی طرح بھی نظام متاثر ہو، olfactory ہم جسے کہتے ہیں سونگھنے کا شکار ہو جائے تو آپ کی سونگھنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی. اب اگر آپ کسی سے ہسٹری لیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی ڈیمنشیا کے پیشنٹ کا ریلیٹیو یہ بتائے گا کہ ابا جی یا اماں جی کو تو آج سے 10 سال پہلے سونگھنے کی صلاحیت کی پرابلم تھی. لوگوں کو یاد ہی نہیں ہوتا، لوگوں نے کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا ہوتا. کہتے ہیں جی زکام ہے، نظر وقت کے ساتھ کمزور ہو رہی ہے، ہیئرنگ پرابلم ہو رہی ہے وقت کے ساتھ، یعنی کہ سنائی نہیں دے پا رہا ان کو، اور اس کو بڑھاپے سے جوڑتے ہیں. یعنی ڈیمنشیا کی پہلی علامات صرف یاداشت نہیں ہوتی بلکہ آپ کی سینسز کی علامات، سینسز کی جو ایبلٹیز ہوتی ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں. کمزور سونگھنے کی حس ڈیمنشیا میں سب سے زیادہ مضبوطی سے منسلک عوامل میں سے ایک ہے. اگر کسی شخص کے گھر والے اتنے آبزروینٹ ہوں کہ وہ یہ چیز یاد رکھیں کہ ابا جی یا اماں جی کو 10 سال پہلے سے سونگھنے کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو بیٹا کوئی اسمیل ہی نہیں آتی، تو یہ وہ 10 سال پہلے، 20 سال پہلے ان کو ڈیمنشیا کی علامات شروع ہو چکی تھیں. اس کے لیے آپ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں کہ کچن میں جائیں، آنکھیں بند کریں، کسی سے کہیں کہ وہ آپ کے ناک کے سامنے مختلف مسالے رکھے اور دیکھیں کہ کیا آپ فوراً پہچان سکتے ہیں کہ یہ کون سا مسالہ ہے. اگر آپ اس تجربے کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے والد صاحب کو، اپنی امی کو کچن میں لے جائیں اور انہیں کہیں آنکھیں بند کریں، ان کے سامنے دھنیا، مرچیں، کالی مرچ، مختلف چیزیں ایک ایک کر کے ان کو سنگھاتے جائیں. اگر وہ اسمیل نہیں کر پا رہے تو یاد رکھیں آپ کے بزرگوار، آپ کی امی، آپ کے ابو ڈیمنشیا کی سیڑھی پہ پاؤں رکھ چکے ہیں. اگر اس میں مریض کو دشواری ہو رہی ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، اس لیے کہ امائلائڈ پلیکس ڈیولپ ہونا شروع ہو چکے ہیں. زنک کا سونگھنے کی حس کی کمی کی وجوہات میں ایک دوسری وجہ بھی ہے، یعنی زنک کی کمی کی وجہ سے بھی اسمیل کی ایبلٹی کم ہو جاتی ہے. تو ان پیشنٹس کا زنک لیول کروانا چاہیے. دلچسپ بات یہ ہے کہ زنک انہی ذہنی مراکز میں بھی مدد کرتا ہے جو ڈیمنشیا میں ملوث ہوتے ہیں. اب زنک کو ڈیمنشیا کے ساتھ کیسے جوڑا جاتا ہے کہ وہ مراکز جو میموری کو، olfaction یعنی اسمیل کو، ہیئرنگ کو، ویژن کو، ان سب کے ساتھ زنک کا بھی بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. تو اگر آپ کے بزرگ کو سونگھنے کی صلاحیت میں کمی محسوس ہو رہی ہے
تو آپ ان کا زنک لیول بھی کروائیں اور ان کو زنک سپلیمنٹس بھی دیں۔ اپنے گھر میں ایسے کسی بھی مریض کو، کسی بھی انسان کو جس کو سونگھنے کی صلاحیت میں کمی آ گئی ہے، آپ اگنور نہ کریں، اسے فوراً سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں اور سائیکیٹرسٹ سے کہیں کہ مجھے شک ہے کہ میرے والد صاحب یا میری امی کو ڈیمنشیا کی ارلی علامات میں سے ایک بہت امپورٹنٹ علامت ڈیولپ ہو چکی ہے، تو وہ ٹیسٹس کریں، ارلی MRI کریں، زنک لیول کریں، زنک سپلیمنٹس دیں، اور اس طرح ڈیمنشیا ارلی سٹیجز پہ پک کیا جا سکتا ہے اور پیشنٹ کا ڈیمنشیا سلو کیا جا سکتا ہے یا روکا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں ایسا کوئی بھی بزرگ ہے تو آپ فوراً اسے کسی بھی اچھے سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری پے در پہ ڈیمنشیا کے بارے میں ویڈیوز پہ سے آپ لوگوں کو کافی ساری انفارمیشن ملی ہوگی، چونکہ اس کے مریض بہت زیادہ ہیں اور میرے کچھ ایسے مریض ہیں کہ ان کی زندگی بہت خراب ہے، وہ اب ایڈوانس سٹیج آف ڈیمنشیا میں ہیں اور ان کے گھر والوں کی زندگی بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ خراب ہے۔ تو مجھے یاد ہے میرے ایک بہت قریبی جاننے والے تھے، باقی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ان کے ساتھ بہت قریبی تعلق تھا۔ تو بہت عرصے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی اور مجھے ان کے چہرے پہ وہ جانی پہچانی پہچان والی ایکسپریشن نہیں ملی، تو میں وقتی طور پہ سوچا کہ شاید کسی بات سے پریشان ہیں یا کچھ ہیں، اور وہ پھر آخر کار ایک سٹیج میں ان کی تشخیص ہوئی کہ ان کو ڈیمنشیا تھا اور بعد میں ان کی پھر ڈیتھ بھی ہو گئی۔ تو ڈیمنشیا کو ارلی پک کرنا بہت ضروری بات ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے کام آئے گی۔ اپنے دل و دماغ، اپنی روح اور جان کا خیال رکھیں، اپنے بزرگوں پہ نظر رکھیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑی بڑی بیماریوں کی علامات ظاہر کرتی ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کل انشاءاللہ میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔